सर कैसे मिजाज हैं आपके, कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं आप? साहब के सामने है। साहब सर के मैंने सामने है कहा कि बस। जो जिंदगी। जो गुफ्तगू हमने अलग बैठ के करनी थी ना, वो मैंने सोचा कि हम तमाम ग्रुप मेंबर्स के सामने करते हैं, शेयर करते हैं। कुछ ये भी एंजॉय ये तो करें, बड़ी कुछ अच्छी हम बात। भी एंजॉय करें। अच्छा सर, एंजॉय क्या करना है ये सर ऐसे। स्टार्ट हम करते हैं कि आपके मौजू से, ताकि हम थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं। आपने बड़ा अच्छा काम सर किया है, किताबों के हवाले से, उसको सिलेबस के हवाले सर। से। तो हुकूमत अब ये कोशिश कर रही है कि ये सिलेबस जो है वो यकसां हो जाए। और इस पे हम्म। जो है कुछ वो भी सुनने में आया कि कुछ बड़ी गलतियां थी, उनको ठीक किया गया। और अब ये क्या लगता है आपको कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी? यार मेरा जो जाती तौर पे ख्याल है ना, चीजें जो है ना साफ जरा की ठीक होने के लिए ही होती हैं, चीजें खराब होने के लिए तो होती नहीं। लेकिन उन चीजों को ठीक करने के लिए आपको जिस हिकमत अमली या जिस बसारत की जरूरत होती है, हमारे यहाँ मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि उसकी हमारे यहाँ कमी रही है। मिसाल के तौर पे तदरीजन होता है ना, हर चीज को आपने तदरीजन होता है कि आपने किस चीज को पहले ठीक करना है और किस तरीके से होगा। हमें जिस चीज को पहले ठीक करना चाहिए ना, हम उसको पहले ठीक नहीं करते, हमने उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं जिसने आखिर में ठीक होना होता है। हालांकि वो जो आखिर में जिसने चीज ने ठीक होना होता है, वो पहली चीज के ठीक होने से जुड़ी हुई होती है। तो हमें चाहिए कि हम पहले एक हम अपनी तरजीह बनाएं, चीजों की एक पूरी लिस्ट बनाएं कि क्या क्या चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किस चीज ने पहले ठीक होना है। अब जैसे निसाब की तालीम है, जब भी कोई हुकूमत आती है, नई हुकूमत आती है, गवर्नमेंट आती है, तो वो हमेशा यही कहती है कि जनाब हम जो है ना निसाब यकसा निसाब करेंगे। अब ये एक ख्वाब तो है, आपकी ख्वाहिश तो है, लेकिन ये कभी हुआ नहीं है माजी में हमारे यहाँ। क्यों नहीं हुआ? कि हम ये काम हमारे 10वें नंबर पे होना चाहिए, जिसको हम पहले नंबर पे करने की कोशिश करते हैं। हम पहले नंबर वाले को जब करेंगे तो ये आज खुद उसके साथ जुड़ जाएगा। मिसाल के तौर पे पहले नंबर पे हमें क्या चीज ठीक करनी चाहिए कि हमारे यहाँ यकसा निसाब तालीम हो जाए। यार पहले हमें लोगों को जिंदगी जीने के भरपूर मौके तो देने चाहिए ना, कि हम लोगों को यकसा जिंदगी के मौके तो कम से कम दें ना। यकसा जिंदगी के मौकों में सबसे जो बुनियादी जरूरत होती है वो आपकी मईशत होती है। यहाँ मईशत का ये आलम है कि चार लोग हैं जिनके पास पैसा है, बाकी बेचारे जो है ना वो मारे मारे फिर रहे हैं। अभी इसी लॉकडाउन के नतीजे में कोरोना वायरस को जो 7 माह हो रहे हैं, अभी इसी में देख लें आप कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं, कितने लोग जो है ना मजबूर हो गए हैं जिंदगी के हाथों, और एक एक रुपया जो है ना वो तरस रहे हैं उसको कमाने के लिए। सबसे पहले हमें मुआशी सरगर्मियां और मुआशी जो इंसाफ है वो हमें बुरुए कार लाना चाहिए। उसके बाद हमारी जो है ना ये बाकी चीजें यकसा होना शुरू हो जाएंगी। अभी आप जितनी मर्जी कोशिश करके देख लें, आपके पास जो है ना आप यकसा निसाब कर ही नहीं सकते। यकसा निसाब कैसे आप कर सकते हैं? आप को तो इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। ये अभी वक्त की जरूरत, इस वक्त की जरूरत ये यकसा निसाब नहीं है, मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है सर। अच्छा, अहमद साहब, आपने खुशी की बात की। जब भी हम कोई अच्छी बात करने लगते हैं या कोई उसमें थोड़ा सा तजाद आता है, तो फौरी तौर पे फतवे आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक फतवा ये है कि ये कादियानी हो गया है, ये काफिर हो गया है, ये हम्म। हिंदू हो गया है, ये नॉन मुस्लिम हो गया है। तो ये जब इस तरह के फतवे आते हैं तो इसको कैसे टैकल किया जाए? सच बोलना छोड़ दें, बात करना छोड़ दें, खुद अपने अंदर घुटन पैदा कर लें, इसका क्या किया जाए? सर इसके लिए ना मेरे पास ना मेरे जहन में ना ये हमेशा एक ही बात रही है कि इस चीज को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। इसको सर खत्म करने के लिए ना आपको अपने अकीदे, आपको अपने मसलक, आपको अपने मजहब पर पूरा पूरा ईमान लाना होगा। इसका और कोई हल नहीं। देखें, मुझे अगर मुझे अपने अकीदे पर पूरा ईमान नहीं है और मुझे खतरा है अपने अकीदे का कि ये किसी दूसरे अकीदे के सामने कमजोर पड़ जाएगा, तो फिर मैं फौरी फतवा दूंगा। अगर मुझे यकीन हो कि मेरा अकीदा, मेरा मसलक, मेरा मजहब जो है मैं उसमें क्लियर हूं और मुझे उस पर पूरा पूरा ईमान है, ये किसी दूसरे अकीदे, किसी दूसरे मसलक, किसी दूसरे मजहब के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा, जब मेरा ये ईमान होगा तो मैं दूसरे पर फतवा ही नहीं दूंगा। हम फतवा उस वक्त देते हैं जब हमें अपने अकीदे के कमजोर होने पर मसला होता है और हमारे दिल में खौफ होता है कि यार हमारा अकीदा कमजोर पड़ जाएगा दूसरे के अकीदे के सामने। इसलिए हमें फौरी तौर पे जो है ना उसको रोकने की हम कोशिश करते हैं।
ہمیں صرف اور صرف یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے عقیدے، اپنے مسلک اور اپنے مذہب پر پورا پورا اعتماد کرنا چاہیے، پورا پورا اس پر یقین کرنا چاہیے. جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہمیں کسی دوسرے مسلک، کسی عقیدے، کسی دوسری سوچ سے کوئی خوف نہیں ہوگا. جب خوف نہیں ہوگا تو ہم اس کے خلاف کیوں بات کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا احمد صاحب، بعد میں ایبٹ آباد میں آپ آئے، بہت لوگوں نے آپ کی بات سنی، اور سن کر کئی عرصے تک وہ اس کو یاد بھی کرتے رہے کہ ایک شخص آیا تھا وہاں پر مہمان، جس نے زندگی کی بات کی تھی، جس نے خوشی کی بات کی تھی. بعد میں کچھ حد تک ہمیں بھی شرمندگی رہی، اور کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے رہے کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ عبدال بیلا صاحب غصے میں آ گئے تھے اور اس پہ آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. یہ آپ کا بڑا فن ہے. میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ پہ آپ یہ بات آج شیئر کریں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ عبدال بیلا صاحب کو کیوں غصہ آ گیا، اور کیا ایسی کوئی بات تھی کہ وہ غصہ کر جائیں؟ یار، یہ تو اصل میں ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں غصہ کر گئے تھے. تو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ہم نا دوسروں کو ان کا جو ہے نا حق، جو جگہ ہے نا، وہ جائز نہیں دیتے. جب ہم دوسرے کو اس کا جائز حق اور اس کی جگہ نہیں دیتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہماری جگہ لے رہا ہے، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہر آدمی، ہر سوچ، ہر زاویہ نظر، ہر زاویہ فکر اپنی جگہ لے رہی ہوتی. اگر دوسرے کو خوف ہونا کہ یہ میری جگہ لے رہی ہے، یا میری سوچ کی جگہ لے رہی ہے، یا میری فکر کی جگہ لے رہی ہے، یا میری شخصیت کی جگہ لے رہی ہے، تو اس کا مسئلہ ہے یہ. اور یہ ایک خوف ہوتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سیرت پہ انہوں نے کام کیا ہے، مذہبیات پہ انہوں نے کام کیا ہے، اخلاقیات پہ کام کیا ہے. تو وہ غصے میں آ گئے اس وقت. تو وہ شاید میرا شاید والی میں بات کروں، ممکن ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھی میں شاید زیادہ گفتگو کر رہا ہوں یا زیادہ بات کر رہا ہوں، تو وہ مہمان خصوصی ہیں، صدارت ہیں، تو میں شاید ان کی جگہ لے رہا ہوں. تو ایسا تو مجھے تو میرے تو ذہن وہم و گمان میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. بہرحال میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں، چاہے ہم سے کوئی چھوٹا ہے، چاہے ہم سے کوئی بڑا ہے، ہمیں اس کا حق دینا چاہیے، ہمیں اس کو اس کی جگہ دینی چاہیے. وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے گا، ہماری جگہ پہ نہیں بیٹھے گا. جو ہماری جگہ ہے نا، ہم ہی اسی پر بیٹھیں گے. بس اس خوف کو میرے خیال میں ختم ہونا بہت اچھی چاہیے. بات ہے. اچھا احمد اعجاز صاحب، یہ سوالوں میں نے آپ ڈیفائن بھی کیا ہوا تھا گروپ کے اندر کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان صاحب کا مبینہ اغوا ہو جاتا ہے. آپ نے اس جی سارے معاملے کو کیسے دیکھا کہ ان کی پیشی بھی تھی؟ اب اس میں دو کنسپیریسی تھیوریز جو آتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں پہ نظر ڈالیں. ایک تو یہ کہ ان کو واقعی اغوا کیا گیا یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے ان کو اغوا کیا. دوسرا یہ کہ وہ سپریم کورٹ کی پیشی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ڈرامہ رچایا اور فرار اختیار کی اور مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہ سارے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے ہاں سیاسی تھیوریز ہوتی ہیں، نظریات ہوتے ہیں، کانسپریسی تھیوریز جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ہاں بہت جلدی جو ہے نا، ابھی کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہوتا یا ابھی آغاز ہی ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ کانسپریسی تھیوریز جو ہے نا آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس پر بھی ایک الگ سے ہمیں ایک ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں، کہ جب ہمارے سامنے ایک واقعہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں سی سی ٹی وی فوٹیج سے، کیمروں سے وہ ساری چیزیں انہوں نے ریکارڈ پہ آ گئیں، اس میں جن لوگوں نے ان کو پکڑا، وہ ساری ایک پوری وہ ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ لائیو ایک ریکارڈ ہوگی کیمرے کی آنکھ میں کہ کس طریقے سے لوگ آتے ہیں، انہوں نے کون سی یونیفارمز پہنی ہوئی ہیں، ان کی ایون کے چہرے تک نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس ایک بندے کو پکڑا اور اس نے اپنا فون جو ہے وہ اسکول میں پھینکا تاکہ وہ اپنی وائف کی توجہ حاصل کر سکے. پھر ایک صاحب جاتے ہیں، وہ فون واپس لے کے. تو یہ سارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. دیکھیں، یہ کوئی بھی واقعہ وہ اپنی حقیقت خود بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا اگر کوئی شخص ایک ڈرامہ رچا رہا ہے، تو اس قدر بڑے ڈرامے کو رچانے کے لیے ایک خاصی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ایک خاصے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. ایک ایسے شہر میں جہاں ہر گلی محلے میں، ہر شاہراہ پر جو ہے نا وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں جو ہے نا کوئی بھی عمل کرنا دیگر شہروں کی نسبت خاصا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے شہر میں ایسے ایک بڑے یہ تو ایک سمجھے کہ فلم کا ہم آپ سیٹ لگا سکتے ہیں. پھر ایک فلم ہی ہو گئی کہ ایک سیٹ لگایا ہوا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، وہ گاڑیوں میں ہیں اور ایک بندے کو پکڑتے ہیں. تو یہ ایک فلم کا منظر تو ہو سکتا ہے، تو حقیقت نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کو کیوں پکڑا گیا؟ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کو کیوں اٹھایا گیا، ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں اٹھایا گیا،
تو کیا ماضی میں کسی کو نہیں اٹھایا گیا؟ کیا ماضی میں کسی کو جو ہے نا وہ شٹ اپ کال ایک طرح سے نہیں دی گئی ہے نا ہمارے ہاں؟ یا اگر نہیں دی گئی تو کیا ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے، صورت نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ 100% جو ہے نا وہ پڑھے لکھے اور مہذب اور تہذیب یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے؟ یار ہم تو صبح آفس کے لیے نکلتے ہیں، ہم ہمیں 10 بندوں سے بےزتی کروا کے آتے ہیں، کوئی پیچھے سے ہارن بجا رہا ہے، کوئی جناب ہمارا راستہ کاٹ رہا ہے، کوئی آگے سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں دھکا دے رہا ہوتا ہے، ہم کسی کسی کہیں چلے جائیں، کوئی قطار میں لگ جائیں تو وہ جناب 2 بندے آ کے ہمیں کھینچ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو جلدی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یار مجھے بڑی جلدی ہے، میں ذرا یہ پہلے نہ کام کرا لوں۔ تو ہم جس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ ہر چیز کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز کو ڈرامے کے ساتھ جوڑنا در حقیقت ہماری اس جو ہے نا وہ ذہنیت کو ہماری وہ ظاہر کرتی ہے جس کی ہماری تربیت کی گئی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کوئی بھی حقیقت ہو اسے آنکھیں موڑ لینا ہے اور اس کو ڈرامہ قرار دے کر اپنی تشفی کرنی ہے۔ یہ محض ایک تشفی ہے، باقی یہ حقیقت نہیں ہے اچھا سر۔ سر، سوشل میڈیا کا استعمال خاص طور پہ کچھ اداروں کے خلاف کرنا یا اتنا زیادہ ووکل ہونا، کچھ لمٹس عائد ہوتی ہیں صحافیوں پہ یا وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، جس ملک میں، جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم اس سماج کو نہیں سمجھتے، اگر ہم سماج کی مجموعی مسئلے یا اپنے عمل نہیں کریں گے تو ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ یہ طے شدہ بات۔ ہر بات کے کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں اور آپ لڑ کر بھی غصے سے بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کے جو ہے نا آپ کے ظرف پر ہوتا ہے، آپ کے طریقہ عمل پر ہوتا ہے، آپ کی سوچ اور آپ کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا ہر مسئلے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا ذہنی وسعت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ ہمیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر جب ہم یہ کریں گے تو پھر اس طریقے سے بات آگے کی طرف بڑھے گی اور اچھے طریقے سے آگے کی طرف بات بڑھے گی۔ اگر ہم جو ہے نا وہ غصے سے کریں گے، اگر ہم لڑ جھگڑ کے کریں گے اور اپنی حدود قیود کو اور معاشرتی حدود کو پار کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہر طرف سے مسئلے ہوں سر۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ بتائیے کہ جو اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے، بڑے حلقوں میں اس کا چرچا رہا، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سر میں تو پچھلے دنوں نے ایک انڈین کسی صاحب کی نا ایک ویڈیو دیکھ کر نا میں تو بڑا خوش ہوا ایک بات ان کی سن کے۔ ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ یہ جو مندر بن رہا ہے اور یہ بابری مسجد کے واقعے کے تناظر میں وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ مندر بن رہا ہے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کوئی اس طرح کا سوال کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میں بڑا حیران ہوا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انڈیا میں لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگ اس طریقے سے نہیں سوچتے۔ اگر ہم اس طریقے سے سوچیں تو ہم پر فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں وہ انڈین جو صاحب تھے وہ ان کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا مندر کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آپ مندر میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو بڑا شوق ہے مندروں میں جانے کا، ہر آدمی آپ میں سے مندروں کی طرف جانا چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مندر بننے چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو یہ بتاؤ کہ مندروں سے زیادہ سکول بننے چاہیے، مندروں سے زیادہ کالجز بننے چاہیے، مندروں سے زیادہ جامعات یونیورسٹیز بننی چاہیے۔ وہ پھر آگے بتاتے ہیں کہ جتنا لوگ زیادہ سکولوں میں جائیں گے، جتنا کالجوں میں جائیں گے، جتنا تعلیمی اداروں جامعات یونیورسٹیز میں جائیں گے، وہ اتنے زیادہ خوبصورت رویوں اور سوچوں کے بن کر آئیں گے، تو یہ دنیا، یہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور اس کی اپنی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ ہماری جو بحث ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ ہم مندر کے حوالے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی عبادت گاہ کے حوالے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے جانا چاہیے، کیوں جانا چاہیے، کب جانا چاہیے، کس وقت جانا چاہیے۔ ہماری یہ جو بحث ہے نا یہ ساری کی ساری ہماری عبادات کے حوالے سے ہوتی ہے اور ہماری ماں باپ زندگی کے حوالے سے یہ زیادہ رکھتی ہے۔ جو موجودہ ہماری زندگی ہے وہ جس چیز سے خوبصورت ہوتی ہے وہ تعلیمی اداروں سے ہوتی ہے، وہ سکولوں سے ہوتی ہے، وہ کالجوں سے ہوتی ہے، وہ یونیورسٹی سے ہوتی ہے۔ ہماری یہ بحث کبھی بھی نہیں رہی کہ یار سکول کیوں نہیں بن رہے۔ آپ کے علاقے میں جہاں آپ رہ رہے ہیں یا جہاں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں یا جو میرا گاؤں ہے لیا، میں وہاں دیکھتا ہوں یار گزشتہ کئی برس سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے کالجز نہیں بنے، گزشتہ کئی برس سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے سکول نہیں بنے۔ ہماری ڈیبیٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ یار سکول زیادہ بننے چاہیے، یہ تعلیمی ادارے زیادہ بننے چاہیے۔ جتنے تعلیمی ادارے زیادہ ہوں گے اتنے جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے نا خوبصورتیاں پیدا ہوں گی۔
پھر ہم جب مندر بنائیں گے، جب ہم مسجد بنائیں گے، جب ہم چرچ بنائیں گے، تو اس پر اعتراضات یا مسائل کم از کم آئیں گے. چونکہ ہماری جو ہے نا وہ مباحث یہ ہیں کہ یہاں فلاں مندر بننا ہے، نہیں بننا چاہیے، کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے فلاں لابی ہے، اس کے پیچھے فلاں لابی ہے. یہ ساری سوچیں اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں سکول، کالج، یونیورسٹیز کی بحث نہیں ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں اپنی بحث کا حصہ بناتے کہ یار ہمارے ہاں سکول کیوں نہیں بن رہے، ہمارے ہاں تعلیمی درسگاہیں کیوں نہیں بن رہی، ہمارے ہاں جناب جامعات کیوں نہیں بن رہی. ہمارا سارا زور اسی پہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں نے جو ہے نا مسجد کھڑی کر دی. یہ تو مندر کی بات آپ بتا رہے ہیں. میں نے تو ایک شہروں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک مسلک کی مسجد کھڑی ہوتی ہے تو ساتھ ہی دوسرے مسلک والا اپنی مسجد کھڑی کرنے کی کوشش کر دیتا ہے یا اس پر قبضہ کر دیتا ہے. ہم تو یہ بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. وجہ صرف وہی ہے کہ یہ ہمارے بحث میں ہماری در حقیقت جو مباحث ہیں نا روزمرہ کے، اس میں ہمارے ہاں مذہبی گفتگو، سیاسی گفتگو اور طبی گفتگو کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. کیونکہ ہم نے یہی 4-5 چیزیں پڑھی ہیں. کوئی بیمار پڑ جائے تو لوگ 4 بندے پوچھنے آ جاتے ہیں اور پھر 4 ساتھ مشورے بھی دے دیں گے کہ فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ، فلاں مٹی کھا لو، فلاں جناب ملتانی مٹی کھا لو، فلاں جناب سرما آنکھوں میں ڈال لو، فلاں کر لو. وہ سرما ڈالتے ڈولتے بندہ دوسری بیماری کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں بھی ضائع کر بیٹھتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں چونکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ وہ ہے. میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ مجھے، آپ کو، ہمارے جو دوست ہیں، ان سب کو نا بحث کا رخ موڑنا چاہیے اور ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار آپ کی بحث یہ نہیں ہے کہ مندر بنے گا یا نہیں بنے گا. بحث یہ ہونی چاہیے کہ یار آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کیا، وہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ جدید زمانے کی تعلیم سے اور تقاضوں سے ہم آہنگ ہے کہ آپ کے بچے جب پڑھ جائیں گے تو وہ کیا اس ملک کے مفید شہری بن سکیں گے اپنی تعلیم کے تناظر میں؟ کیا آپ کی تعلیم ان کو ایک مفید شہری بنا سکے گی؟ آپ کی تعلیم جو ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے وہ ہمیں، ہمارے بچوں کو ایک کامیاب آدمی، ایک شخص بنا سکے گی؟ ایک نرم دل اور نرم دماغ اور تخلیقی دماغ آدمی بنا سکے گی؟ جو ہمارے بچے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں سے یا بڑی دکانوں سے چیزیں لے کر کھاتے ہیں، وہ چیزیں کہاں بنتی ہیں، ان کا معیار کیا ہے، کس آئل سے بنتی ہیں، کس گھی سے بنتی ہیں. یہ جو کینڈیز اور چھوٹی شہروں کے چھوٹی گلی محلوں میں ٹافیز اور لیز وغیرہ کے نام پہ جو کچھ بن رہا ہوتا ہے وہ ہماری صحت کو کتنا متاثر کرتا ہے. ہم بڑی بڑی بیماریوں میں ہمارے بچے مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، جو کچھ ہماری صحت ہے، جب ہم ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں کیا وہ اتنا کمپیٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا علاج کر سکے یا ہماری دوائیوں کی تشخیص کر سکے، ہماری بیماری کی تشخیص کر سکے، ہمیں ایک جو ہے نا ہماری صحت کا خیال رکھ سکے؟ ہمیں جو میڈیسن دی جاتی ہیں کیا وہ میڈیسن ٹھیک ہیں، کیا وہ معیار پہ پورا اترتی ہیں؟ تو ہماری یہ بحثیں ہونی چاہیے. جب ہماری یہ بحثیں ہوں گی نا تو میری زندگی خوبصورت ہوگی، آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی. آپ کی تو خیر ویسے بھی پہلے خوبصورت ہے، باقی ان لوگوں کی، سب لوگوں کی خوبصورت ہوگی جن کی خوبصورت نہیں ہے. تو ہماری مباحث میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ مندر بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے. ادھر وہ مندر بن رہے، ادھر 4 بندے پہنچ گئے مندر گرانے کے لیے. ادھر کوئی بدھا کا مجسمہ ملا ہے تو 4 بندے اس کو توڑنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. تو یہ کہیں کہ کوئی تخلیقی عمل ہو رہا ہو وہاں پہ ہم نے 4 بندوں کو کبھی اکٹھے نہیں دیکھا. کہیں پہ کوئی روزی روٹی کے اچھے مواقع مل رہے ہوں اور آپ کے اندر کوئی ایک آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو جہاں جلا مل رہی ہو ہم نے کبھی وہی نہیں دیکھا. باہر ہم نے بورڈ لگے ہوئے دیکھے ہیں کہ جناب یہ ڈرامہ رائٹنگ سیکھیں، اسکرپٹ رائٹنگ سیکھیں، کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں سیکھیں. وہاں بڑے بڑے آرٹ اور فنون کے ادارے ہم نے گلی محلوں میں بنے ہوئے بہت کم دیکھے ہیں. جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نے 2-4 کبھی بندے اندر آتے جاتے نہیں دیکھے. تو ہم بس مندر بن رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے جناب بھاگ پڑتے ہیں. ہم مجسمہ دریافت ہو گیا تو ہم اس کو توڑنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم ادھر بھاگ پڑتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ایک مندر بن رہا ہے اس کو گرا کر، ایک مجسمہ دریافت ہوا ہے اس کو توڑ کر مجھے کیا مل جائے گا یار؟ مجھے بتائیں مجھے کیا ملے گا؟ ٹھیک مجھے بات ہے. کچھ بھی نہیں ملے گا نا. مجھے احمد صاحب ایک ملے گا جب میں اپنے بچے کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہوں گا. یار میرے بچے کو جو علم دیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، کیا وہ تعلیم ٹھیک ہے؟ کیا وہ دنیا کے جو جدید تعلیمی نظام ہیں ان سے مطابقت رکھتی ہے؟ ہم کیا ان کو پڑھا رہے ہیں؟ کبھی ہم گئے ہیں اپنے اسکول میں، اپنے سلیبس ہم نے دیکھا ہے کہ بھی ہم اپنے اسکول میں بچوں کے پیچھے گئے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو دیگر بچے بیٹھتے ہیں وہ کون ہیں، ان کا ذہنی پس منظر کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں آپ کی کتنی خبریں ہیں میڈیا پہ، ٹی وی پہ اور اخبارات میں کہ تعلیمی درسگاہوں میں جنسی ہراسانی ہوتی ہے. ہم تو استاد کو بڑی عزت دیتے ہیں لیکن استاد ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ بری نظر سے دیکھتا ہے. کبھی ہمارا یہ موضوع رہا ہے آخر وہ جو استاد ہمارے بچوں کو بری نظر سے دیکھ رہے ہوتے وہ بدبخت کیوں دیکھ رہا ہوتے؟ کبھی ہماری یہ بحث رہی ہے؟
اگر ہم خود استاد ہیں تو ہم دوسرے کے بچوں کو جو والدین بچے ہمارے ذمہ سونپ جاتے ہیں ایک امانت کے طور پر، ہم اس میں خیانت کرتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بحث کی ہے؟ ہم دیکھیں، ہم عام آدمی ہیں، جو مندر گرانے والے ہیں عام آدمی ہیں. یہ F6 F7 میں جہاں میں بیٹھا ہوں کہ F6 اور F7 کے جو ایلیٹ ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ جاتی ہے، وہ گئی تھی کسی مندر کو گرانے کے لیے، یا وہ مجسمہ توڑنے کے لیے گئی تھی. وہ غریب لوگ تھے نا، میں تھا، میرے جیسے اور لوگ تھے. تو میرے اور میرے جیسے لوگوں کو نہ روٹی ان کی پوری ہے، نہ ان کی روزی ان کی پوری ہے، نہ ان کے بچوں کو صحت پوری ہے، نہ ان کے بچوں کی تعلیم پوری ہے. لیکن جناب ہم جو ہے نا وہ کدال ہم نے ہاتھ میں، ڈنڈا کلہاڑا لیا ہوا ہے اور ہم بھاگ پڑتے ہیں. ہمیں عام آدمی کو نا اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. عام آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سوال کیا ہیں. عام آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. یار یہ اشرافیہ جو ہے نا، یہ اس کی کارستانیاں ہیں، وہ ہمیں استعمال کرتی ہے، وہ ہم سے یہ گرواتی ہے مندر، وہ ہم سے یہ گرواتی ہے جناب، کیا کہتے ہیں اس کو، مجسمے توڑواتی ہے. وہ ہم سے جناب مسلک کی مساجد پر قبضے کرواتی ہے. یہ اشرافیہ کرواتی ہے. ان کا سیاسی، ان کا مالی مفاد ہوتا ہے اور ہم اس میں استعمال ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنا آپ کم محاسبہ کرنا چاہیے سر. اچھا سر، آپ نے جنس کی بات کی تو مجھے ایک وہ ٹویٹ یاد آ گئی کہ مطیع اللہ جان کا جب یہ سلسلہ ابھرا سر تو ایک بڑا مشہور قسم کا ان کا ٹویٹ کیا گیا کہ ان کو آرمی کے لانگ کورس سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ سیکشول ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. اچھا، کیا اس قسم کی باتیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بندے کو سپریس کرنے کے لیے آنی چاہیے، اور اس کا شخصیت پر اور سماج پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سر دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں آخر کہاں سے آتی، مجھے بتائیں. کس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا میرے ماضی کے بارے میں، میرا جو بچپن تھا جو بہت پیچھے، مثلا میری 40 سال عمر ہو رہی ہے تو میرا بچپن آپ سمجھ لیں کہ 30 سال پیچھے آپ کر لیں. 30 سال پیچھے کی باتیں کس کو پتہ چل جاتی ہیں؟ میرے بارے میں کون یہ باتیں پھیلاتا ہے کہ جناب یہ جب چھوٹا بچہ تھا تو ایسا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. کیا میرا بچپن کس نے دیکھا ہے؟ میرے ماں باپ نے دیکھا ہے نا، میرے بہن بھائیوں نے دیکھا ہے نا، میرے اساتذہ نے دیکھا، اور کس نے دیکھا ہے؟ یہ کون پھیلا رہے؟ کیا وہ میرے اساتذہ پھیلاتے ہیں؟ کیا میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ یہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں؟ یہ ایجنڈے کے تحت پھیلائی جاتی ہے، یہ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہے. کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ کہ اس پر ہماری بڑی آبادی ایمان رکھتی ہے کہ ہماری بڑی آبادی جو ہے نا وہ کرتی ہے. یہ ہم دوسروں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. ہم دوسروں کو کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی سوال کھڑے کرتا ہے، اس کو تشویش ہے، تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے نا. مثلا اگر مجھے کسی بات پہ تشویش ہے تو میں کوئی سوال کرتا ہوں تو اوپر سے مجھے کوئی الزام لگا دیتے کہ جناب تم تو بچپن میں ایسے رہے تھے. یہ اس کا جواب ہے. یہ تو در حقیقت آپ لوگوں کی ناکامی ہے جو اس طرح کی وہ باتیں پھیلاتے ہیں. تو یہ ان کی ناکامی ہے. یہ الزامات ہوتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کی بات ہوتی ہے، دوسروں کو خراب کرنے کی بات ہوتی ہے. اور یہ اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ ہماری بڑی آبادی اس کا کرتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، اس کو یقین کرتی ہے اور اس کو آگے پھیلاتی ہے. کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی، ہم چسکا لیتے ہیں، ہم ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں. ہم جناب ہم مجھے ایک بات بتائیں، ہم جو دنیا کے جو ذہین لوگوں کی کوٹیشنیں، جو علم ہے، جو ان کی باتیں ہیں، وہ کتنی کا ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم یہی فراڈ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے تھے، کیونکہ ہماری اس میں تربیت ہوئی ہے. اور یہ جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. عام لوگ، میں نے ہمیشہ آپ سے یہی بات کی ہے کہ عام لوگ جو ہے نا پراکسی ہے اشرافیہ کی، تمام طرح کے اشرافیہ کی. چاہے وہ بیوروکریسی کے اشرافیہ، چاہے وہ سیاسی اشرافیہ، چاہے وہ مذہبی اشرافیہ، چاہے وہ گدی نشینوں کے اشرافیہ، چاہے وہ جگیردار لوگوں کے اشرافیہ، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اشرافیہ ہے. وہ عام آدمی، پاکستان کا عام آدمی اس کے لیے پراکسی ہے. تو وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. بس وہ ہم بنے ہوئے ہیں، ہم میدان ہیں ان کے لیے پراکسی کا، تو وہ ہمیں یوز کرتے ہیں. جی اچھا سر، ممتاز مفتی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جو کچھ لکھا تعمیری تھا یا اسے تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ یار تصوف؟ دیکھیں، ایک تو کھل کے بات یہ ہے کہ بات کریں سر. میری کوئی، جی 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 میری کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے. میں ایک عام طالب علم ہوں کہ میں ایک بڑے ادیب پہ، ایک بڑے دانشور پہ، جس نے ایک حلقے کو متاثر کیا ہے لوگوں کے، میں اس پر جو ہے نا کوئی ایسی بات کروں. میں تو ان کی تحریروں کو پسند کرتا ہوں. دیکھیں، ادب جو ہے نا وہ ایک جیسا تو نہیں لکھا جا سکتا نا. سارے لوگ منٹو نہیں بن سکتے، منٹو جیسا نہیں لکھ سکتے. سارے لوگ جناب ممتاز مفتی جیسا نہیں لکھ سکتے. سارے لوگ اشفاق احمد جیسا نہیں لکھ سکتے. سارے لوگ جناب رجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر جیسا نہیں لکھ سکتے. تو سارے لوگ مجید امجد جیسا نہیں لکھ سکتے، اور سارے لوگ جناب نون میم راشد اور علامہ اقبال جیسا نہیں لکھ سکتے. تو یہ ادیب کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، ادیب کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ادیب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. وہ اس کے تحت، یا اس کا میلان ہوتا ہے، ذہنی میلان، رجحان ہوتا ہے، وہ اس کے تحت تحریریں لکھتا ہے.
وہ تحریریں پھر بعد میں ہم اس کو ذیل دے دیتے ہیں کہ یہ جناب رائٹ کے لوگ ہیں، یہ لیفٹ کے لوگ ہیں، یہ لبرل ہیں، یہ معتدل ہیں، یہ جناب ترقی پسند ہیں، یہ جناب غیر ترقی پسند ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ادب کو برائے ادب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں تصوف کی چاشنی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جناب نفسیاتی جو ہے نا وہ اس کو مسائل کو اپنی تحریروں کا حصہ بناتے ہیں۔ تو یہ ہم اس کو پھر وہ کر لیتے ہیں، اس کی فہرستیں بنا لیتے ہیں۔ تو ممتاز مفتی نے جو کچھ لکھا ہے، ان کے جو ناول ہیں، جو ان کی افسانے ہیں، وہ بڑی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں، بڑی تعداد کے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے۔ اب یہ الگ معاملہ ہے کہ ان کی تحریروں نے لوگوں کی تربیت کیسے کی ہے، لوگوں کی ذہنی تربیت کتنی کی ہے، لوگوں کے اندر کتنی تخلیقی جو ہے نا اپج پیدا کیا ہے، یہ الگ معاملہ ہے، یہ بات کا معاملہ ہے۔ لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے، جس ذیل میں انہوں نے لکھا ہے، اس کا تو وہ بہت اچھا ادب ہے نا، وہ ایک بڑا ادب انہوں نے لکھا ہے۔ ان کے افسانے جو ہے نا وہ بڑے بہت اچھے ہیں، بعض افسانے بہت اچھے ہیں ان کے، اور اردو کے وہ بہت بہترین افسانوں میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا علی پور کیلی اور اس طرح کی جو ان کی تحریریں ہیں، وہ ایک زمانہ ان کا وہ مترف رہا ہے، پڑھتا ہے۔ پھر جو ان کی لبیک کتاب ہے، وہ لوگوں کو بڑا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے خود زندگی میں جن ابتدائی طور پر جن چند کتابوں کو پڑھا تھا، ان میں لبیک کتابی تھی، اس میں لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے بات کرنے کا، مذہب اور عقیدے اور ان حوالوں سے، کہ آپ خدا کے بارے میں کھل کر بات کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، آپ مذہبی معاملات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو ملتی ہیں، روشنی لوگوں کو ملتی ہے۔ اب جو کچھ باقی جو کچھ بیان کیا گیا ہے، صاحب ذرا ان کی وہ سوچ ہے، وہ کس حد تک وہ ٹھیک ہے، کس حد تک لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کس حد تک وہ اپنا جو ہے نا بڑے سماج کے بڑے حصے پر اپنا اثر ڈال رہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر جب ہم اس میں دیکھتے ہیں، تو پھر جب ہم فکشن کے تناظر میں جب ہم بات کریں، ممتاز مفتی کے فکشن کو لے لیں، ہم قدرت اللہ شہاب کے فکشن کو لے لیں، ہم جناب اشفاق احمد کے فکشن کو لے لیں، اور دوسری طرف ہم خود منٹو اور جندر سنگھ بیدی اور غلام عباس اور قاسمی کے فکشن کو لے لیں، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے ہندوستان اور پاکستان میں، جب سے ان لوگوں نے ادب لکھا ہے، تو دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں، جو دوسرا ادب لکھا گیا ہے، وہ ادب عالیہ میں بھی آیا ہے، اور اس نے سماج کے زیادہ بڑے طبقے کو اپنے گھیرے میں بھی لیا ہے۔ تو ان کا جو ادب ہے، وہ میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں زیادہ پذیرائی یا بڑے طبقے کو متاثر نہیں کر سکا۔ کسی بھی دیکھیں، پابلو نیرودا جو ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ دنیا کے آخری کونے کا رہنے والا آدمی ہے۔ ہم یہاں پہ ہمارے ہاں جو اردو شعر و ادب پڑھتا ہے، یا شعر و ادب کا جو قاری ہے پڑھتا ہے، جو وہ پابلو نیرودا کی نظموں کا وہ فین ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے نام آپ لے سکتے ہیں۔ آپ ناول نگاروں کو دیکھنے، مثلا ہم صرف یہاں پہ الکیمسٹ کے جو مصنف ہیں، ہم صرف ان کی بات کر لیتے ہیں، تو وہ کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ اس کی ساری کتابیں جو ہے نا یہاں کے پبلشرز نے، ہر پبلشر نے اس کو ترجمہ کی ہوئی ہے۔ تو یہ کیوں کی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ اس کا جو لکھا ہوا ہے، وہ بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو متاثر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم پاکستانی اردو لٹریچر کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو ہم منٹو کو دیکھتے ہیں، ہم بیدی کے فکشن کو دیکھتے ہیں، ہم غلام عباس کے فکشن کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فکشن نے دیگر لوگوں کے فکشن کی نسبت زیادہ بڑی آبادی کو متاثر کیا ہے، اپنے خیالات کے حوالے سے، اپنی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اپنی تکنیک کے حوالے سے، اپنے اسلوب کے حوالے سے، یعنی کہ اپنے تمام فنی محاسن کے حوالے سے اور فکری محاسن خوبیوں کے حوالے سے ان لوگوں نے زیادہ بڑے پیمانے پر متاثر کیا۔ یعنی کہ ان کا افسانہ بڑا جدید ٹیکنیک کا حامل ہے، اس کی تکنیک بہت اچھی ہے، اس کی بنت بہت اچھی ہے۔ افسانہ ایک ایسی جو ہے نا وہ ایک تلوار کی طرح ہوتا ہے کہ جو سیدھی سینے میں جا کے لگتی ہے، اس کا اختتام جو ہوتا ہے، اس کا آغاز جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس میں موضوع پیش کیا گیا ہے، وہ زیادہ بڑے لوگوں کا موضوع ہے۔ مثلا تصوف جو ہے وہ کچھ لوگوں کا موضوع ہو سکتا ہے نا، لیکن اگر کوئی انسانی دکھ ہے، مثال کے طور پہ ہم غالب کی جب بات کرتے ہیں، ہم ایک شعر ان کا پڑھتے ہیں، غالب کو دیکھ 1869 میں غالب کی وفات ہو رہی ہے۔ مثلا ایک شعر ہے، میں مثلا ایک شعر اس کا کوڈ یہاں پہ کرتا ہوں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب یہ دیکھیں گے، یہ جو شعر ہے یہ ہر دور کا شعر، آپ آنے والے 500 سال کے بعد بھی یہ شعر پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا معاشرہ، جب تک دکھ درد اور مریم کا استعارہ موجود ہے، تو یہ شعر جو ہے نا تازہ ہے، آپ کو کھینچ کے نہیں لانا پڑتا۔ غالب کے دور، غالب کو آپ کھینچ کر نہیں لاتے دوسرے زمانے میں۔ جب بھی زمانہ ایک جگہ سے دوسرے زمانے میں تبدیل ہوتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے،
تو وہ غالب آپ کو پہلے ہی موجود کھڑا ہوا نظر آتا ہے. 21ویں صدی ہے، ہم نے کہا کہ جدید دور آ گیا، جدیدیت آ گئی، جدیدیت آ گئی، ماں با جدیدیت آ گئی، تو ہم نے دیکھا کہ غالب پہلے سے موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ وہ اپنے موضوعات کے حوالے سے، اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اپنے فنی اور فکری ندرت اور اس میں جو پختگی تھی اس کے حوالے سے، اپنے ویژن کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. وہ یعنی کہ بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے، بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ممتاز مفتی کے جو معاصرین تھے، جو جی سر ممتاز مفتی اپنا فکشن لکھ رہے تھے، افسانہ لکھ رہے تھے، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے. ممتاز مفتی خود بڑے لوگ تھے. ایک کہکشاں تھی افسانے کی، ترقی پسند افسانہ تھا جس کا پورا ایک شور تھا. 1936 کے بعد، 1936 سے 1947 تک، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1936 سے 1947 تک جو ہے نا، یہ ترقی پسند افسانے کا عروج کا دور ہے. پریم چند کا افسانہ جو تھا نا کفن، یہ 1936 کے قریب لکھا گیا. میرے خیال میں ان کے آخری افسانوں میں سے ہے. 1936 کے بعد کا افسانہ ہے یا 1936 کے زمانے کا افسانہ ہے. اس کفن نے لکھنے والوں کو کا انداز ہی بدل کے رکھ دیا. پھر 1936 میں جب ترقی پسند تحریک کا قیام عمل میں آتا ہے اور قیام پاکستان یعنی کہ برصغیر کی تقسیم تک کا جو ادب لکھا گیا، اس میں بڑے بڑے نام تھے. مثلا منٹو بھی لکھ رہا ہے، کرشن چندر بھی لکھ رہا ہے، اسمت چغتائی بھی لکھ رہی ہے، خواجہ احمد عباس بھی لکھ رہے ہیں، غلام عباس لوگ بھی ہے، قاسمی بھی ہیں. اچھا، اور بہت زیادہ جو ہے نا دیگر لوگ بھی اس میں لکھ رہے ہیں. ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب اور اس طرح کے لوگ بھی جو ان کے بھی جو ہے نا افسانے سامنے آ رہے ہیں بعد میں. 47 میں جب ہمارا فکشن پہنچتا ہے نا، تو اس میں نا ترقی پسندی اور دیگر جو موضوعات ہیں وہ ماند ایک لمحے کے لیے پڑ جاتے ہیں، فسادات اس کی جگہ پہ لے لیتے ہیں. پھر یہاں پہ فسادات کا ادب لکھا جاتا ہے. فسادات میں بہت بڑا ادب لکھا گیا. مثلا یہ جو قدرت اللہ شہاب اور یہ جو تقسیم کے حوالے سے ان کا جو ماں ہے افسانہ، اور اس طرح کا جو ان کا یہ مجموعہ ہے، یہ فسادات کے تناظر میں ایک بڑا اہم ایک مجموعہ ہے. اچھا، فسادات پہ لکھا سرخ جاتا ہے. فیتا سر، فسادات جیسے ہم نے شروع ہوتے ہیں ہجرت آ جاتی. ہاں جی، سرخ فیتا سر، یہ پارٹیشن کے اوپر ہے جی، سرخ فیتا. تو ہجرت کا، جی سرخ فیتا جی پارٹیشن پہ ہے. اچھا، ہجرت آ جاتی ہے، ہجرت کا موضوع لے لیتا ہے. ہجرت کے بعد جب تھوڑا سا ادھر پاکستان کی طرف ٹھہراؤ آتا ہے 55 میں، تو جدیدیت شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم جدید اردو افسانہ کہتے ہیں، جو علامتی اور تجریدی تھا. اس میں پھر بہت سارے نئے لوگ آ جاتے ہیں، پرانے لوگ سارے موجود ہیں. مثلا منٹو کی اس دوران ڈیتھ ہو رہی ہے، لیکن دیگر اہم لوگ سارے حیات ہیں، بڑے بڑے لوگ. کرشن چندر حیات ہیں، لکھ رہے ہیں. خواجہ احمد عباس لکھ رہے ہیں، جناب غلام عباس لکھ رہے ہیں، اسمت چغتائی لکھ رہی ہیں، قاسمی لکھ رہے ہیں، یہ ممتاز مفتی اور دوسرے لوگ، سارے لوگ لکھ رہے ہیں. لیکن جدید اردو افسانہ جب شروع ہوتا ہے 55 سے، تو وہ جدید لوگ جو ہوتے ہیں وہ 60 اور 70 میں اپنی اتنی پہچان بنواتے ہیں کہ وہ روایتی اور جو روایت کا افسانہ تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ایک لحاظ سے بہت بڑا ادب ان لوگوں نے لکھا ہے، جس میں انتظار حسین صاحب ہیں، جس میں یہ قرۃ الحیدر ہیں، جس میں کرشن چندر ہے، سوری یہ جو بلراج مینرا تھے، جس میں سریندر پرکاش تھے. ان لوگوں نے، خالدہ حسین نے بہت بڑا ادب لکھا. اور اس دوران یہ دوسرے لوگ بھی اپنا ادب لکھ رہے ہیں، کہانی بھی لکھی جا رہی ہے. غلام عباس بھی کہانی لکھ رہے ہیں، قاسمی بھی کہانی لکھ رہے ہیں. یہ نفسیاتی حوالے سے یہ ممتاز مفتی اور حسن عسکری. جب ہم تعین کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ادب نے کتنی بڑی انسانی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لیا، اپنے ادب سے متاثر کیا. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ممتاز مفتی اور دیگر جو ہمارے لوگ ہیں، یہ پہلی صف میں ہمیں نظر نہیں آتے. اچھا سر، ترقی پسند ادب کی آپ نے بات کی، اقبال کی بات کی، باقی لوگوں جی کی سر. بات کی. اچھا سر، یہ پچھلے دنوں ایک بڑا ہم نے شور سنا کہ خود بھائی اکیڈمی چلے گئے، اقبال پہ تنقید کر دی اور سر ایک شور مچ گیا. ایک شخص کی رائے اتنی اہم کیوں ہو جاتی ہے کہ ہم اس پہ واویلا مچا آواز دیتے ہیں؟ آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے سر. علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، وہ اس کو ہم نے اس کو، ہمارے ہاں ریاست پاکستان نے بالخصوص 80 کی دہائی میں اقبال کی شاعری کا جو فکری پہلو تھا نا، اس کو عام کرنے کی ریاستی کوشش. جب ہم ایک شخص کی، ایک شاعر کی فکری جو اس کا نظام ہے شاعری کے اندر، جب ہم اس کو عام کرنے کی اور ریاستی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو دوسری افکار ہوتے ہیں، دوسری فکر ہوتی ہیں، وہ پھر متصادم ہو جاتی ہیں، وہ پھر ان پر سوال کھڑے کرتے ہیں. تو یہ تو بہت جائز بات ہے اگر پرویز ہود بھائی یا کوئی دوسرا آدمی اقبال کی شاعری کے فکری جو ہے نا نظام سے، ڈسپلن سے اگر وہ
اعتراض کر رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، تو یہ تو اس کا حق ہے، کیوں کہ اقبال کی شاعری کو ریاستی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اقبال کے وہ اشعار کے بعض اشعار کو بالخصوص طریقے سے یا بعض نظموں کو بالخصوص طریقے سے پیش کیا جانے لگا. تو یہ تو ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے اقبال کی شاعری کا فکری پہلو کو عام کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اردو شعر و ادب میں علامہ اقبال کی نظم جیسا شاعر ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہو سکا. وہ سب سے بڑے شاعر ہیں. غالب کے بعد مجموعی طور پر جو اردو کے بڑے شاعر ہیں غالب کے بعد، وہ اقبال ہیں. اقبال سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. لیکن ہم نے ہمارا مسئلہ کیا ہوا کہ ہم نے اقبال کا جو فن ہے نا، اس کو چھوڑ کر ہم نے اس کی فکر میں پناہ لینا شروع کر دی. اور فکر میں پناہ لینا کیوں شروع کر دی؟ کہ ہماری ریاست کو ضرورت تھی. اگر اقبال کے ہم فن کو ملحوظ رکھتے کہ کتنا بڑا شاعر تھا، اس کی نظموں کا جو آہنگ ہے وہ اتنا بلند آہنگ ہے کہ اس کی نظموں کے قریب بھی آج ہم نہیں پہنچ سکے. ہماری اردو نظم قریب بھی نہیں پہنچ سکی. اتنے بلند آہنگ کی حامل نظمیں ہیں، اتنا بڑا ان میں فلسفہ پیش کیا گیا ہے. ہم نے محض اقبال کو ایک فلسفی کے طور پہ لیا ہے. جب ہم کسی بھی شخص کو بطور فلسفی اور اس کی بطور فکر کے حوالے سے لیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ اس پر پھر دوسرے لوگ جو ہوں گے وہ اختلافی نقطہ اٹھائیں گے. یہ ان کا حق بنتا ہے. سر بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تصوف کے بارے میں کچھ بتائیں کہ لوگ ہمارے ہاں تصوف کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور ایک طرف تو ہم یہ دیکھیں کہ تصوف کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے اندر ہمیں بڑا کنٹروورسیز نظر آتی ہیں. چھوٹے لوگوں کو دیکھیں تو وہ مانی چلی جاتے ہیں، اور جب ایک عالمی سطح پہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ ہیومینٹی کی بات کرتا ہے، وہ انسانیت کو بڑا چینج کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے پاکستانی تصوف کے بارے میں؟ یہاں پہ جو رائج تصوف ہے وہ کیا کر رہا ہے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ؟ اگر آپ کی تصوف سے یہ مراد ہے کہ یہ جو ہمارے جو صوفیہ کے جو یہاں پہ مزار ہیں ان سے متعلق کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ تصوف لے رہے ہیں؟ سر، تصوف تو یہ ایک مطلب بلے شاہ کو لے لیں یا ہمارے جو علماء ہیں جو تصوف کی تعلیم دیتے ہیں، خانقاہیں کہہ لیں یا لوگوں کو بیعت ہونے کا سلسلہ کہہ لیں، ایک تو وہ چیز ہے. ایک وہ چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کو تھوڑا سا ہٹ کر جس کے اندر تھوڑا سا باغی پن آ جاتا ہے وہ تصوف کی آڑ لیتا ہے. تو یہ دو رویے تو ہمارے ہاں نظر آتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں اگر آپ تھوڑا تھوڑا بتا دیں کہ یہ کس طرح کے رویے ہیں اور یار میں نا اس سے زندگیوں پہ کیسے ہوتے ہیں. جی، میں اس پر نا تھوڑا سا آپ کو نا تاریخ میں تھوڑا سا لے کے جانا چاہوں گا. کیا خیال ہے؟ جی جی جی، ضرور ضرور. جی اچھا، دیکھیں ہم جب برصغیر کی تاریخ کو دیکھیں، اگر ہم بہت پیچھے کی طرف نہ جائیں تو ہم مغل خاندان کو، مغلوں کی سلطنت کو دیکھ لیں. مثلا ہم 16ویں صدی عیسوی سے اگر تاریخ کو کھنگالیں، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغل شہنشاہیت تھی، جو بادشاہ تھی، اس کی وہ ایک شہری ثقافت پر ان کی شہنشاہیت تھی. یعنی کہ ان کی بادشاہت شہری ثقافت پر تھی. اور جو دیہی ثقافت تھی وہ ان کا جو مغل بادشاہت کا جو کنٹرول ہے، جو اثر ہے، وہ دیہی ثقافت پر نہیں تھا. تو مغل خاندان نے دیہی ثقافت کو ساتھ ملانے کے لیے، شہری ثقافت کا حصہ بنانے کے لیے اور اپنے ماتحت کرنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت تھی تاکہ کوئی ان کا ساتھ دے اور وہ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، دہی جو ثقافت ہے وہ مغل بادشاہت کے زیر اثر کر دے. تو مغل خاندانوں کو، مغل بادشاہت کو دو کردار میسر آئے. ایک گدی نشین تھے اور دوسرے تھے جاگیردار. مغل بادشاہت نے گدی نشینوں کو، یہ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں، اس پر کوئی اگر اعتراض کرے تو اس کو تاریخ دیکھنی چاہیے، یہ میں یہاں واضح کرتا چلوں. تو مغل بادشاہت نے جاگیردار طبقے کو اور گدی نشینوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کو مراد دی اور ان کو دہی ثقافت ان کے کنٹرول میں کر دی. ان کو کہا کہ یہ دہی ہے، یہ دیہات ہیں، یہ دہی ثقافت ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ یہاں کے یہ فیصلہ ساز ہیں اور آپ نے ہمیں جو ہے نا، ہم آپ پر فیصلہ ساز ہیں، لہٰذا آپ ہمارے زیر اثر ہیں. تو مغل خاندان نے پہلی مرتبہ گدی نشین جو تھے، جو دربار جن کے تھے،
ان کو مراد دی اور ساتھ زمیندار اور جگیرداروں کو مراد دی گئی تھی، وہ خود بڑے بڑے زمیندار بن گئے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور دہی ثقافت کو ان لوگوں نے کنٹرول کیا، یعنی کہ مغل شہنشاہیت کے زیر اثر رکھا. مغل کمزور پڑتے ہیں، انگریز آ جاتے ہیں، انگریز دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا دہی ثقافت میں جگیردار جو فیوڈل جو طبقہ ہے وہ اور جو پیر گھرانے ہیں ان کا بڑا اثر ہے اور ان لوگ ان کے کنٹرول میں ہیں. جگیرداروں کے زیر اثر لوگ مزاروں کی شکل میں تھے اور پیر گھرانوں کی شکل میں عقیدت مند تھے اور وہ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہیں. تو انگریزوں نے مغلوں سے بھی بڑھ کر ان کو مراد دی، ساتھ زمینیں بھی دیں اور جگیرداروں کو خطاب دیے اور ان کو بڑے بڑے فیصلے دیے کہ جناب آپ خان بہادر کا خطاب ملے، سر کے خطاب ملے، کئی ان کو وہ دیے گئے اور پیسہ دیا گیا اور مراد دی گئی اور زمینیں دی گئی اور بڑی بڑی جاگیریں دی گئی. اچھا، اب جب یہ کام ہو رہا تھا تو تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جب مغل خاندان اور پھر بعد میں بالخصوص انگریزوں نے بڑے پیمانے پر اپنا کنٹرول دہی ثقافت پہ رکھنے کے لیے جب جگیردار اور پیر گھرانوں کو مراد دیں تو پنجاب میں دھڑا دھڑ جو ہے نا مزار بننا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں پہ فائدہ تھا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ معیشت جڑ گئی تھی. تو دھڑا دھڑ پنجاب میں جو ہے وہ دربار بننا شروع ہو گئے اور دربار بننے جا رہے ہیں، وہاں پہ متولی آئے جا رہے ہیں اور گدی نشین بنتے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. جب 1920 کی دہی میں جب جو مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوتی ہے اور کانگریس 1885 میں قائم ہوتی ہے، تو 1920 کی دہائی میں جب انگریز دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے نا ان کو فورس ایک چاہیے تو وہ یونینسٹ پارٹی بنتی ہے یہاں پہ ہمارے یہاں برصغیر میں. تو یونینسٹ پارٹی میں جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے گدی نشین تھے اور جگیردار تھے. اور جب 1937 کے انتخابات ہوتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے، 1937 کے انتخابات میں یونینسٹ پارٹی جو ہے نا وہ بری طرح مسلم لیگ کو شکست سے دوچار کر دیتی. مسلم لیگ پنجاب میں صرف 2 سیٹیں نکالتی ہے اور جو ہے نا وہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، حکومت قائم ہو جاتی ہے پنجاب میں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا یونینسٹ پارٹی میں تھے جاگیردار طبقہ تھا اور مذہبی طبقہ تھا، یہ گدی نشینوں کا طبقہ تھا. تو ان کا بڑا ووٹ بینک تھا کیونکہ یہ دہی سے وابستہ تھے، ان کے کنٹرول میں تھی یہ ساری کی ساری چیزیں. تو انہوں نے جناب مارکا مار لیا. پھر جب مسلم لیگ نے دیکھا کہ یار اس طریقے سے تو ہمارا حال خراب ہے، تو قائد اعظم نے خود یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو سر سکندر حیات جو تھے، جو وزیر اعلیٰ تھے اس کے یونینسٹ پارٹی سے، تو ان کو قائد اعظم نے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک معاہدہ کیا جو 1942 تک قائم رہا، سر سکندر کی وفات تک. یونینسٹ پارٹی کے عہدیداروں کے ذریعے قابو پانے کی کوشش کی. جب 1946 کے الیکشن ہوتے ہیں تو جتنا جاگیردار طبقہ تھا اور یہ گدی نشین تھے یہ سارے کے سارے مسلم لیگ میں آ جاتے ہیں اور مسلم لیگ جو ہے نا وہ 85 میں میرے خیال میں 85 نشستوں میں 63 کے قریب وہ سیٹیں لے جاتی ہے اور 12 سیٹیں صرف یونینسٹ پارٹی کے حصے میں آتی ہیں جس نے 1937 میں پورا صفایا پھیر دیا تھا. چلیں احمد اعجاز صاحب کا نیٹ کچھ پرابلم کر گیا، بہت اچھی گفتگو رہی اور آج کے سیشن کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. کچھ 1-2 سوال اور تھے مگر نیٹ کی خرابی کی وجہ سے یا تکنیکی خرابی کہہ لیں اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے، کچھ بولڈ جوابات بھی تھے، کچھ سوال بھی ایسے تھے کہ جن کے جواب دینا اسی طرح سے ضروری تھا. بہت شکریہ ان کا، اور ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم احمد اعجاز صاحب کی ہر بات سے اتفاق کرتے ہوں. صرف ایک فکر انگیز گفتگو تھی جس کو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک زاویہ ہے سوچنے کا جو کہ احمد صاحب کا ہے، یا اس طرح سے بھی لوگ سوچتے ہیں. بہت سے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک پرسپیکٹیو تھا جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور ہم اس سے محظوظ ہوئے. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا اور بہت سے کمنٹس آپ لوگوں نے کیے اور ہمارے ساتھ رہے، آپ نے حوصلہ افزائی کی. اس تمام محبت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.